सामिन नाजरीन, हमारी आज की ये वीडियो वहाबी देवखानी फ़िरक़ा के मशहूर गप्पी मौलवी नजीब देवखानी की वीडियो के जवाब में है। वहाबी नजीब देवखानी साहब की एक वीडियो सुनी जो 4-5 साल कबल की है। वहाबी नजीब देवखानी साहब ने उस वीडियो में अकाबिरीन वहाबिया दयाबना इस्माइलिया को तहरीक आज़ादी हिंद का हीरो बनाने की नाकाम कोशिश की। बिलखुसूस मौलवी इस्माइल कतील दहलवी और राय अहमद बरेलवी जो इस्माइल कतील का पीर व मुर्शिद था, इन दोनों हजरात की शान में ज़मीन व आसमान के कलाबे मिलाए और इन्हें आज़ादी हिंद की जो तहरीक थी उसका हीरो बनाने की नाकाम कोशिश की। सामिन नाज़रीन, ये अगस्त का महीना है और हर पाकिस्तानी जानता है कि अगस्त के महीने में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मुल्क पाकिस्तान जैसी अजीम नेमत अता फरमाई। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जिस मकसद के लिए हमारे अकाबिरीन ने, उलमाए अहले सुन्ना व जमात ने और दीगर मुसलमानों ने कुर्बानियाँ पेश की थीं, अगरचे वो मकासद हासिल ना हो सके, लेकिन बनिस्बत दीगर मुसलमानों के जो हिंदुस्तान में रहने वाले हैं या दीगर ममालिक में, उनकी बनिस्बत इस मुल्क के अंदर मुसलमानों को आज़ादी हासिल है। नमाज, रोज़ा और दीगर जो अराकीन इस्लाम हैं उन्हें अदा करने में मुसलमान आज़ाद हैं और दुआ करते हैं जिन मकासद के लिए हमारे उलमा ने कुर्बानियाँ दी थीं, अल्लाह ताला वो मकासद भी हमें हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और उसमें कामयाबी और कामरानी नसीब फ़रमाए। सामिन नाज़रीन, वहाबी नजीब देवखानी साहब की जो ये वीडियो है ये 4 साल पहले की है। तो नजीब देवखानी साहब को मुझे लगता है निस्यान की बीमारी शुरू से ही लाहिक है और नजीब देवखानी साहब इस वीडियो के अंदर भी हमें भूलते नज़र आ रहे हैं और जिस तरह हज़रत की आदत है चुटकुले छोड़ना, गप्पे मारना, इस वीडियो के अंदर भी नजीब देवखानी साहब ने गप्पे मारी हैं और इस तरह के जुमले अदा किए, चुटकुले छोड़े कि जिससे हज़रत नजीब देवखानी जो कि ख़ुद को देवखानी फ़िरक़ा के इमामुल मुनाज़रीन कहलवाते हैं, हज़रत की जहालत का सबूत मिलता है। सामिन नाज़रीन, नजीब देवखानी साहब की ये वीडियो 13 मिनट पर मुश्तमिल है। नजीब देवखानी साहब ने इस वीडियो में अकाबिरीन वहाबिया को हीरो बनाने की कोशिश की आज़ादी हिंद की तहरीक का। अफसोस ये है कि सिर्फ़ एक हवाला ऐसा पेश किया कि जिसको बुनियाद बना के नजीब देवखानी साहब ने यह सारा प्रोपगेंडा किया, अवाम को गुमराह करने की कोशिश की, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। सामिन नाज़रीन, खुलासा कुछ यूँ है वहाबी नजीब देवखानी साहब की वीडियो का। नजीब देवखानी ने एक हवाला पेश किया मुताले पाकिस्तान से। ये तंज़ीमुल मदारिस के निसाब में शामिल एक किताब है और इस किताब के अंदर कुछ वाक़यात बतौर हिकायत के नकल किए गए और बाद में उसे ठीक भी कर लिया गया, दुरुस्त भी कर लिया गया। तो नजीब देवखानी साहब ने उस किताब को सामने रख के ये प्रोपगेंडा किया कि जी ये देखें, इन हजरात की किताब के अंदर जो तंज़ीमुल मदारिस के निसाब में शामिल है उसमें हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी, हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ से मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह, इन हजरात की कुर्बानियों का भी जिक्र है, तहरीक का भी जिक्र है और मौलवी इस्माइल कतील दहलवी और राय अहमद बरेलवी जो इस्माइल कतील का पीर व मुर्शिद था, इसका भी जिक्र है। तो नजीब देवखानी साहब ने यह कहा कि जी इस्माइल कतील और मौलवी राय अहमद बरेली ये हजरात भी आज़ादी हिंद की तहरीक के बड़े मुजाहिदीन में से हैं, इनकी खिदमात को इन्होंने तस्लीम किया है। एक बात ये की। दूसरे नंबर पे फिर ये कहा कि जी पाकिस्तान को 61 साल हो गए बने हुए, तो सन 2004 में इन्होंने ये वाक़यात निकाल दिए, चैप्टर के चैप्टर उड़ा दिए और कहा कि जी ये गलत लिखा जा रहा था तो इसलिए हमने ठीक कर दिया। तो इनको ज़्यादा समझ है, 61 साल तक इन्होंने ये बात तस्लीम की, अब इन्होंने अपनी कुतुब से ये बात निकाल दी। दूसरे नंबर पे ये बात, ये प्रोपगेंडा किया, शोर किया नजीब देवखानी साहब ने अपनी जहालत की बिना पे। तीसरे नंबर पे नजीब देवखानी साहब ने यह बात की कि मौलवी इस्माइल दहलवी कतील और राय अहमद बरेली, इन दोनों ने सिखों के खिलाफ ऐलान जंग किया, बालाकोट के मकाम की तरफ गए। तो अंग्रेज़ ने यह समझा कि
یہ اب سکھوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، گویا ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں۔ یہ نجیب دیوخانی صاحب نے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، بے وقوف بنانے کی کوشش کی۔ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سننے والے دیوخانی فرقہ جیسے بے وقوف لوگ ہیں، جو ہم اپنی زبان سے بکواس کرتے جائیں گے، یہ منو عن اسے تسلیم کرتے جائیں گے۔ یہ شور کیا کہ سکھوں کے خلاف لڑنا، انگریز نے یہ سمجھا کہ یہ انگریز کے خلاف لڑنا ہے۔ یہ تین باتیں خلاصہ جو نجیب دیوخانی صاحب کی ویڈیو کا تھا، ہم انشاءاللہ العزیز ان تمام امور کا جائزہ لیتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ذرا یہ سماعت فرما لیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ نجیب دیوخانی صاحب کو نسیان کی بیماری ہے۔ دیوخانی فرقہ کے لوگوں کو چاہیے کہ اس کے دماغ کا علاج کریں۔ یہ بھول جاتے ہیں بات کرتے ہوئے، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے اپنی زبان سے کون سے الفاظ استعمال کرنے ہیں، ادا کرنے ہیں۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو تاریخ پیدائش بتا رہے ہیں، تو کبھی کہتے ہیں 970 ہجری ہے اور کبھی کہتے ہیں 970 عیسوی ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عیسوی اور ہے، ہجری اور ہے۔ حضرت کہتے ہیں کہ 970 سن عیسوی، 970 سن ہجری، یہ تاریخ پیدائش بتائیے۔ حضرت کو بھولنے کی عادت ہے، اس کا علاج کروائیں۔ خیر، یہ باتیں ہو جاتی ہیں۔ سامعین و ناظرین، سب سے پہلے نمبر پہ جو وہابی نجیب دیوخانی صاحب نے حوالہ پیش کیا ہماری کتاب کا، جو تنظیم المدارس کے نصاب میں شامل ہے، مطالعہ پاکستان، اس کا جواب ذرا سماعت فرما لیں۔ صورت مسئلہ کچھ یوں تھا کہ مولوی اسماعیل قتیل دہلوی اور رائے احمد بریلی جو اس کا پیر تھا، جو ان کے واقعات ہیں یہ 1831 سے پہلے کے ہیں۔ 1831 میں مولوی اسماعیل دہلوی مرا، اور جو اس کا پیر تھا، انہی کی کتب کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ بھاگ گیا تھا، میدان سے فرار ہو گیا تھا۔ رائے احمد بریلی، جس کو یہ شہید بھی کہتے ہیں اور بہت بڑا مجاہد بھی کہتے ہیں، جبکہ انہی کی کتب کے اندر موجود ہے کہ وہ بعد میں زندہ دیکھا گیا لوگوں کو، وہ وہاں سے بھاگ گیا، فرار ہو گیا۔ خیر، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ واقعات 1831 سے پہلے کے ہیں۔ تو اب رائے احمد بریلی کے جو سوانح نگار ہیں، مولوی اسماعیل دہلوی کے سوانح نگار ہیں، جن میں مرزا حیرت دہلوی حیات طیبہ والا، یہ دیوبندیوں کا بھی معتبر مستند مورخ ہے۔ اگر کوئی دیوبندی اس پہ اعتراض کرے گا، کسی کو خارش ہوئی، کیڑے نے تنگ کیا، تو انشاءاللہ العزیز اس کے کیڑے کو مارنے کے لیے میرے پاس بطور سپرے کے حوالہ جات موجود ہیں، وہ پیش کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح مولوی جعفر ہو گیا، حیات سید احمد والا، اور جو دیگر متقدمین مورخین ہیں رائے احمد بریلی کے اور اسماعیل قتیل دہلوی کے، ان تمام نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ رائے احمد بریلی اور اسماعیل قتیل یہ انگریز کے ایجنٹ تھے، یہ انگریز کے خلاف لڑنا نہیں چاہتے تھے، یہ انگریز کے خلاف لڑنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ انگریز ان کی مدد کرتا رہا، ان کی معاونت کرتا رہا، جس طرح کے ایک دو حوالہ جات میں انشاءاللہ آگے جا کر پیش کروں گا۔ تو 1831 اور جو ان کے متقدمین مورخین ہیں، سوانح نگار ہیں، وہ تمام کے تمام یہ لکھتے ہیں کہ یہ انگریز کے ایما پر لڑتے رہے، انگریز کے ایجنٹ تھے، انگریز کے ٹٹو تھے، انگریز کے یہ وظیفہ خوار تھے، انگریز ان کی مدد کرتا رہا۔ 100 سال تک کم از کم یہی تاریخ رہی کہ یہ انگریز کے ایجنٹ انگریز کے حق میں لڑتے رہے، انگریز کے خلاف انہوں نے لڑا نہیں ہے، یہ انگریز کے مخالف نہیں تھے، انگریز کی حکومت کو یہ اچھا سمجھتے تھے۔ 100 سال کے بعد مولوی غلام رسول مہر آیا، اس نے کتاب لکھی، یہ میرے سامنے کتاب پڑی ہوئی ہے، اس کتاب کا نام ہے سید احمد شہید، جس میں سید احمد رائے بریلی کے حالات و واقعات لکھے، اسماعیل دہلوی کے حالات و واقعات لکھے۔ تو اس نے آ کے وہ جو 100 سالہ تاریخ تھی اسے بدل کے رکھ دیا۔ کیا کہا؟ الفاظ کی ہیرا پھیری کرتے ہوئے اس نے کہا کہ جی یہ انگریز کے مخالف تھے، ان کو موقع نہیں ملا انگریز کے خلاف لڑنے کا۔ بڑے ادیبانہ انداز کے اندر الفاظ کی ہیرا پھیری کی، اور جو حیرت دہلوی نے واقعات لکھے تھے حیات طیبہ کے اندر، اور مولوی جعفر نے حالات لکھے تھے حیات سید احمد کے اندر، وہ انہوں نے بدل کے دوسرے الفاظ لکھے اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح دوسرا ایک بندہ آیا جس کا نام ہے پروفیسر ایوب قادری۔
آج کے وہابی دیوبندی فرقہ کے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ایوب قادری اور غلام رسول مہر کا ان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے 100 سال پہلے تاریخ کو بدلا، لوگوں کو گمراہ کیا۔ تو اب 1947 میں پاکستان مارے سے وجود میں آیا، تو پاکستان مارے سے وجود میں آنے کے بعد جو اس وقت کے مورخین تھے، انہوں نے پاکستان کی تاریخ لکھتے ہوئے وہ واقعات لکھے اپنی کتب کے اندر جو مولوی غلام رسول مہر اور پروفیسر ایوب قادری نے لکھے۔ تو انہی سے نقل کرتے ہوئے کچھ صحیح العقیدہ حضرات بھی انہی کے بہکاوے میں آ گئے، وہ حالات لکھ ڈالے اپنی کتب کے اندر جو غلام رسول مہر اور پروفیسر ایوب قادری اور دیگر مورخین پاکستان نے لکھے۔ یہ تھا تنظیم المدارس والی کتاب کے اندر جو مواد۔ اچھا، بعد میں اسے ٹھیک کیا گیا، درست کیا گیا۔ جو اسماعیل قتیل کے سابقہ متقدمین مورخین ہیں، سوانح نگار ہیں، حیرت دہلوی حیات طیبہ والا، اور مولوی جعفر حیات سید احمد والا، اور سر سید احمد خان، ان کی کتب کو سامنے رکھتے ہوئے جو تنظیم المدارس کے نصاب میں شامل کتاب ہے، اسی کے مطابق پھر وضاحت کے ساتھ ان کی جو یہ باتیں تھیں ان کا انکار کیا گیا اور ان واقعات کو، حکایات کو نکال دیا گیا۔ یہ تھی حقیقت، جس کو نجیب دیوخانی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ 61 سال میں یہ تاریخ انہوں نے تسلیم کی، ان کی خدمات کو تسلیم کیا۔ حالانکہ اس جہل کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ تنظیم المدارس کو کتنے سال ہو گئے بنے ہوئے۔ کیا یہ پاکستان بنتے ہی تنظیم المدارس بن گئی تھی کہ یہ تنظیم المدارس کے نصاب میں یہ کتاب شامل ہو گئی اور 61 سال سے یہ تسلیم کی جا رہی ہے؟ اس جاہل بے وقوف کو اتنا پتہ نہیں ہے۔ تو جب ان کی تصحیح کر لی گئی، درستگی کر لی گئی، اب اعتراض کس چیز کا ہے؟ اچھا، الٹا کہتا ہے کہ انہوں نے تسلیم کیا۔ کسی غلطی کو درست کرنا یہ تسلیم کرنا ہوتا ہے؟ مختصر المعانی جس کے متعلق جناب کا یہ بڑا مشہور فرمان ہے کہ یہ لغت کی کتاب ہے، اسی مختصر المعانی کے اندر ایک قرآن پاک کی آیت غلط لکھی ہوئی ہے اور کافی عرصہ سے چھپ رہی ہے۔ کیا جناب اسی آیت کو تسلیم کرتے ہیں جو غلط وہاں پر لکھی ہوئی ہے؟ مختصر المعانی کے اندر یہ تقویت الایمان کے میرے پاس 1 درجن سے زائد نسخے پڑے ہوئے ہیں، سامنے پڑے ہوئے ہیں میرے پاس۔ یہاں پر ایک لفظ ہے کہ اللہ کے مکر سے ڈرنا چاہیے۔ اب اسماعیل دہلوی 1831 میں مرا، یہ کتاب اس نے 1831 سے پہلے کی لکھی۔ تو اب کے وہابی دیوخانی فرقہ کے لوگ ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ مکر کے لفظ کو نکال دیا۔ یہ باتیں تو اگرچہ تاریخی ہیں لیکن یہ عقائد کی کتابیں ہیں، تقویت الایمان، یہ ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے۔ تو مکر کے لفظ کو انہوں نے اب نکال دیا۔ کیوں نکال دیا؟ تمہارے عقائد کی کتاب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تم نے نکالا ہے، پہلے تم تسلیم کرتے رہے ہو اللہ تعالیٰ کو مکرا، اللہ تعالیٰ کو فریب دینے والا، دھوکہ دینے والا تم مانتے رہے ہو۔ اس بے وقوف کو پتہ نہیں کس نے مفتی بنا دیا ہے۔ جاہل کو پتہ ہی نہیں ہے کسی کتاب کی غلطی کو درست کرنا یہ تسلیم کرنا ہوتا ہے یا غلطی کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے۔ یہ تھا وہ تنظیم المدارس والی کتاب جس کا موصوف نے حوالہ دے کے گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، یہاں پر یہ بھی میں وضاحت کر دوں، حضرت مجدد الف ثانی شاہ ولی اللہ صاحب، شاہ عبدالعزیز دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ مسلمہ بزرگ ہیں، ان کی بات نہیں، بات ہو رہی ہے مولوی اسماعیل قتیل دہلوی کی اور رے احمد بریلی کی۔ یہ دونوں انگریز کے ایجنٹ تھے، انگریز کے وظیفہ خار تھے، انگریز کے پٹھو تھے، انگریز کے یہ ٹٹو تھے۔ اچھا، اس نے باتیں کی ہیں، میں یہاں پر 1-2 حوالہ جات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی سابقہ کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، بعد میں مولوی غلام رسول مہر نے کس طرح الفاظ کی ہیرا پھیری کرتے ہوئے حقائق کو غلط پیش کیا عوام کے سامنے، جو انہوں نے 2 نمبری کی ہے۔ ذرا یہ سماعت فرمائیں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے حیات طیبہ، صفحہ نمبر 369 اور 370 ہے۔ یہاں پر مرزا حیرت دہلوی تسلیم کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ جب تحریک پھیلی تو ضلع کے حکام اس سے چکنے ہوئے اور انہیں خوف معلوم ہوا کہیں ہماری سلطنت میں تو رکھنا نہ پڑے گا اور موجودہ امن میں تو کسی قسم کا خلل واقع نہ ہوگا۔ اس نظر سے ضلع کے حکام نے حکام اعلیٰ کو لکھا، وہاں سے صاف جواب آ گیا۔ یعنی بعض لوگوں نے حکام اعلیٰ انگریز حکومت کو بتلایا ان کے متعلق یہ تحریک جب پھیلی
اچھا، لکھتے ہیں اس نظر سے ضلع کے حکام نے حکام اعلیٰ کو لکھا، وہاں سے صاف جواب آ گیا۔ وہ کیا جواب تھا؟ ان سے ہرگز مزاحمت نہ کرو۔ انگریز لکھ رہے ہیں کہ مولوی احمد رائے بریلی اور اسماعیل دہلوی قتیل سے مزاحمت نہ کرو، ان مسلمانوں کو ہم سے کوئی لڑائی نہیں ہے، یہ سکھوں سے انتقام لینا چاہتے ہیں۔ اور حقیقت میں بات بھی یہی تھی کہ یہ سکھوں سے لڑنا چاہتے تھے، انگریز سے لڑنا نہیں چاہتے۔ یہ انگریز اس بات کو تسلیم کر رہا ہے اور اپنے سے محتاط لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ ان کو نہ چھیڑو، یہ سکھوں سے لڑنا چاہتے ہیں، ہمارے سے نہیں لڑنا چاہتے۔ اور مرزا حیرت دہلوی کہتا ہے کہ حقیقت میں بات بھی یہی تھی، جبکہ یہ بدبخت اپنی 2 گز کی لمبی زبان نکال کر کہہ رہا تھا کہ انگریزوں نے سوچا کہ جب یہ سکھوں سے لڑ رہے ہیں تو ہم سے لڑ رہے ہیں گویا، یعنی اس نے حقائق کو غلط پیش کیا، گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، بھلا مسلمانوں کو گورنمنٹ انگلش سے کیوں سروکار ہونے لگا تھا، جہاں وہ اپنے دین کے ارکان بخوبی ادا کر سکتے تھے اور کرتے تھے؟ انہیں تو لبریشن مذہبی آزادی بخوبی حاصل تھی، وہ صرف دشمن دین و ایمان سکھوں سے مقابلہ کرنا چاہتے تھے، اور ان کا ارادہ صرف سکھوں ہی سے اپنے مظلوم بھائیوں کا انتقام لینا تھا، جن کے قابل رحم مظالم کا بیان ہم مولانا شہید کی سوانح عمری میں بیان کر چکے ہیں۔ حیات طیبہ مرزا حیرت دہلوی، مطبوعہ لاہور، صفحہ نمبر 369 اور 370۔ یہاں پر تو اس شکایت کا مرزا حیرت دہلوی نے اس انداز میں ذکر کیا اور تسلیم کیا کہ انگریز کے خلاف نہیں تھے، یہ سکھوں کے خلاف تھے، انگریز کے خلاف لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ یہ میرے پاس ہے مولوی غلام رسول مہر، سید احمد شہید، صفحہ نمبر 209 ہے اور جلد اس کی 1 ہے۔ یہاں پر کیا لکھتے ہیں؟ بعض شیعہ حضرات نے انگریز حاکم کے پاس شکایت کی۔ اب دیکھیں کہانی کو کس انداز میں پیش کر رہے ہیں، حقائق کو غلط پیش کر رہے ہیں، الفاظ کی ہیرا پھیری کے ساتھ بدل کے۔ بعض شیعہ حضرات نے انگریز حاکم کے پاس شکایت کی کہ سید صاحب انگریزوں کے خلاف جہاد کا ارادہ کیے بیٹھے ہیں، اور ہم لوگ از روئے خیر خواہی یہ حقیقت آپ تک پہنچاتے ہیں، لیکن حاکم نے اس شکایت کو فرقہ وار رقابت کا نتیجہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ اب دیکھیں وہاں پر تسلیم کیا گیا کہ یہ انگریز کی ایجنٹ ہے، یہاں پر اس کو فرقہ وارانہ رنگ دے رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی 2 نمبری کی مولوی غلام رسول مہر نے۔ اسی طرح حیران ہوں گے آپ، یہ میرے پاس وہی حیات طیبہ ہے، صفحہ نمبر 370 کے اوپر حیرت دہلوی لکھتے ہیں، سید احمد صاحب نے مولانا شہید مولوی اسماعیل دہلوی کے مشورہ سے شیخ غلام علی رئیس الہ آباد کی معرفت لیفٹیننٹ گورنر ممالک مغربی شمالی کی خدمت میں اطلاع دی کہ ہم لوگ سکھوں پر جہاد کی تیاری کرنے کو ہیں۔ سرکار کو تو اس میں کچھ اعتراض نہیں ہے، جہاد کر رہے ہیں اور پوچھ انگریز سے رہے ہیں کہ اس میں کوئی انگریزوں کو اعتراض تو نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، انگریزوں کی رضا پوچھی جا رہی ہے۔ یہاں پر شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے نجیب دیوخانی کو۔ اچھا، لیفٹیننٹ گورنر نے صاف لکھ دیا ہماری عملداری کے امن میں خلل نہ پڑے، ہمیں کچھ سروکار نہیں، نہ ہم ایسی تیاری کے مانے ہیں۔ یہ تمام ثبوت صاف صاف اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ جہاد صرف سکھوں ہی کے لیے مخصوص تھا، سرکار انگریزی سے مسلمانوں کو ہرگز ہرگز مخاصمت نہ تھی۔ پھر سن لیں، سرکار انگریزی سے مسلمانوں کو ہرگز ہرگز مخاصمت نہ تھی، صفحہ نمبر 370۔ یہ مرزا حیرت دہلوی ہے۔ آپ کی اوقات ہی کیا ہے نجیب دیوخانی صاحب؟ جھوٹ بولیں، عوام کو گمراہ کرنے، قوم کو گمراہ کریں، غلط حقائق پیش کریں۔ یہ اسماعیل دہلوی کا سوانح نگار سب سے معتبر مستند ہے، وہ حیات طیبہ کے اندر لکھتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ذرا ایک حوالہ اور آپ سماعت فرما لیں۔ مولوی غلام رسول مہر نے مزید یہاں پر جو الفاظ بدلے، یہ کیا کہتا ہے؟ اب حقائق کو ذرا یہ توڑ کے پیش کر رہا ہے غلام رسول مہر کہ جس نے 100 سال کے بعد یہ تاریخ بدلی۔ بعض حاسدوں نے قیام کلکتہ کے دوران انگریزوں کے پاس شکایت کی کہ سید احمد پہلے نواب امیر خان کے لشکر میں نشان بردار تھا، نواب کمپنی سے مل گیا تو سید احمد نے پیری مریدی کا ڈول ڈالا اور اب انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا چاہتا ہے، یہ محض بے علم ہے۔ اس شکایت پر کسی نے توجہ نہ کی، یعنی اب ڈھکے چھپے الفاظ، وہ الفاظ انہوں نے بدل دیے جس میں واضح طور پہ تسلیم کیا گیا تھا کہ یہ انگریز کے خلاف نہیں ہے، تو اب انہوں نے بڑے خوبصورت الفاظ کے اندر بڑے خوبصورت پیرائے میں اس تاریخ کو بدلا، بڑے منظم انداز میں منصوبہ بندی کے تحت، مولوی غلام رسول مہر۔ اسی طرح ایک اور حوالہ آپ سماعت فرمائیں، یہ میرے پاس ایک اور کتاب ہے حیات سید احمد، جس کا میں نے حوالہ پہلے دیا ہے، صفحہ نمبر 171 ہے، مولوی جعفر۔ یہاں پر واضح طور پہ مولوی جعفر لکھتا ہے، اور انگریزی سرکار گو منکر اسلام ہے مگر مسلمانوں پر کوئی ظلم و تعدی نہیں کرتی اور نہ ان کو فرائض مذہبی اور عبادات لازمی سے روکتی ہے،
ہم ان کے ملک میں اعلانیہ واز کہتے اور ترویج مذہب کرتے ہیں، وہ کبھی مانع و مزاحم نہیں ہوتی، بلکہ اگر ہم پر کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کو سزا دینے کو تیار ہیں۔ ہمارا اصل کام اشاعت توحید الہی اور احیاء سنن سید المرسلین ہے، سو ہم بلا روک ٹوک اس ملک میں کرتے ہیں۔ پھر ہم سرکار انگریزی پر کس سبب سے جہاد کریں؟ کس سبب سے جہاد کریں؟ وہ پوچھ رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں جی سکھوں کے خلاف لڑنا، یہ انگریز کے خلاف لڑنا تھا، انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا، ڈوب کر مر نہیں جاتا تو جھوٹیا، اور اصول مذہب کے خلاف بلا وجہ طرفین کا خون گرا دیں۔ یہ مکتوبات نقل کر رہے ہیں رائے احمد بریلی کے۔ انہی مکتوبات میں پھر غلام رسول مہر اور پروفیسر ایوب قادری نے رد و بدل کیا، جھوٹ بولا، حقائق کو غلط پیش کیا۔ اچھا، یہ ایک حوالہ ہو گیا حیات سید احمد کا۔ تو اب ایک منظور نعمانی کا حوالہ سن لیں، ماہنامہ الفرقان لکھنؤ۔ یہاں پر یہ تسلیم کیا گیا کہ مشہور یہ ہے کہ آپ سید صاحب اینڈ کمپنی نے انگریزوں سے مخالفت کا کوئی اعلان نہیں کیا، بلکہ کلکتہ یا پٹنہ میں ان کے ساتھ تعاون کا اظہار کیا، اور یہ بھی مشہور ہے کہ انگریزوں نے بعض موقعوں پر آپ کی امداد بھی کی۔ یہ منظور نعمانی تسلیم کر رہا ہے الفرقان، جو ان کا ماہنامہ رسالہ نکلا کرتا تھا، کہ بعض موقعوں پر انگریز نے ان کی مدد بھی کی ہے، وظیفہ بھی دیا ہے، ان سے تعاون کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ انگریز کے خلاف تھے، شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے؟ یہی سکھ جو آپ کے بقول رائے احمد بریلی اسماعیل دہلوی نے جہاد کیا، آپ کے بقول تحریک خلافت کے زمانے میں، تحریک ترک موالات میں آپ نے ہندو اور سکھوں سے مل کر یاریاں نبھائیں، آپ کو یاد نہیں ہے؟ کس منہ سے انگریز خلاف نعرہ لگاتے ہو تم انگریز کے پروردہ ہو، انگریز کے جنٹ ہو، انگریز کے پٹھو اور ٹٹو ہو۔ ذرا تذکرۃ الرشید کو پڑھ لیں، کہتے ہیں جی علماء اہل سنہ و جماعت، علماء دیوبند کا کردار تذکرۃ الرشید میں پڑھیں۔ آپ کا گنگوئی کہتا ہے میں جب حقیقت میں انگریز سرکار کا مخالف نہیں ہوں تو وہ مرضی ہے اس کی، وہ کہتے ہیں میں مخالف نہیں ہوں، جو چاہے سزا دے۔ تذکرۃ الرشید کو ذرا پڑھیں اور ڈوب کر مر جائیں اگر کوئی شرم حیا ہے آپ میں۔ چند حوالہ جات میں نے پیش کیے ہیں، وگرنہ حیات طیبہ سید احمد اور حیات سید احمد ان کو آپ پڑھیں، واضح طور پہ آپ کو ثبوت ملیں گے کہ یہ انگریز کے ایجنٹ تھے۔ اور باقی جو انہوں نے ڈھونک رچایا ہوا ہے کہ جی یہ سکھوں کے خلاف جہاد کیا، اگر ارواح ثلاثہ کی حکایات کو دیکھیں، روایات کو دیکھیں، مولوی اشرف علی تھانوی، تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے یار محمد اور خادر خان سے جہاد کیا۔ یہ ہے ان کے جہاد کی حقیقت۔ یار محمد یہ کون سے سکھ کا نام ہے؟ خادر خان یہ کون سے سکھ کا نام ہے؟ ذرا یہ بھی تو بتلائیں قوم کو۔ یہ تمہارے جہاد کی حقیقت ہے جو سکھوں کے خلاف کرتے رہے۔ یار محمد یہ بھی کوئی سکھ گزرا ہے؟ خادر خان کوئی سکھ گزرا ہے؟ خدا کے لیے قوم کو گمراہ نہ کریں۔ یہ بات تم نے کی ہے تحریک آزادی ہند کے حوالہ سے۔ جو دوسرا پہلو ہے تحریک پاکستان، میرے خیال سے اس میں تمہیں حقائق بتاتے ہوئے، بات کرتے ہوئے شرم آ گئی ہوگی۔ جو کردار تمہارے اکابرین کا ہے، تمہارے بزرگوں کا ہے، تمہیں شرم آئی ہوگی، اس لیے تم نے بیان نہیں کیا۔ اپنی عافیت اسی میں سمجھی کہ اس پہ تم نے کوئی بات نہیں کی تحریک پاکستان کے حوالہ سے۔ شبیر عثمانی ایک بندہ، آخر میں اس نے کچھ غیرت کر کے وہ مسلم لیگ کے ساتھ آ ملا بیچارہ، تم نے اس کے ساتھ کیا حشر کیا، گالیاں لکھوائیں دیواروں کے اوپر، اس کے اوپر کیا کیا فتوے لگائے تم لوگوں نے، کیسے دھکے دیے گئے اس بیچارے کو۔ شبیر عثمانی ذرا اس کے حالات پڑھیں، کیوں مجبور کرتے ہیں ہمیں حقائق کھولنے میں، پھر کہتے ہیں یہ ہمارے خلاف بولتے ہیں۔ شرم کریں، حیا کریں، لوگوں کو حق بات بتائیں۔ اگر حق نہیں بتا سکتے تو کم از کم جھوٹ بھی نہ بولیں اور لوگوں کو گمراہ نہ کریں۔ یہ چند باتیں میں نے کی ہیں، وگرنہ میرے پاس الحمدللہ دفتر کے دفتر موجود ہیں آپ حضرات کی انگریز نوازی پر۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو ساری حقیقت رائے احمد بریلی اور اسماعیل دہلوی کے حوالہ سے قوم کے سامنے رکھوں گا میں۔